العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا رنگین اور رخسار ہے عثمان غنی کا بلبل گل گلزار ہے عثمان غنی کا گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا نعرہ تکبیر
नारा रिसालत, नारा हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। नाराए गौसिया, या या रब मुस्तफ़ा, तेरा अनगिनत मरतबा एहसान अजीम है कि हमें अपने महबूब करीम के नाम लेवाने का हुक्म है, और जिस जिसका तल्लक भी शाहिद और सरा से है, हमको वो अपनी जान दिल से अजीज है। यहाँ तक कि मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में फिरने वाले जानवर भी हमें प्यारे लगते हैं। गुंबद खज़रा के नीचे बैठने वाले वो कबूतर भी हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि जिस जिसकी निस्बत आका करीम के साथ है, हमें वो चीज़ बहुत ही अजीज है। क्योंकि 18 जिलहज 35 हिजरी को दामाद मुस्तफ़ा हम जुल्फ़े अली और मुर्तज़ा नासर ईमान मजमा बहरैन, जो दो सहा के बादशाह, शर्मो हया के शहनशाह सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या रूनुमा हुआ 18 जिलहज 35 हिजरी को। आज 19 जिलहज 1442 हिजरी है, यानी आज से 1407 साल पहले आपकी शहादत का वाक़या रूनुमा हुआ। और यही अहले सुन्नत जमात की अज़मत है, शरफ है कि हम अंबिया का भी जिक्र करते हैं, सहाबा का जिक्र करते हैं, अहले बैत का जिक्र करते हैं, औलिया कामलान का जिक्र करते हैं, उलमाए हक़ अहले सुन्नत की अज़मत का इतराफ़ करते हैं, उनकी शान को बयान करते हैं। और ये आका करीम का फरमान है। फतहुल क़दीर की दूसरी जिल्द पढ़ ले, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबादा व ज़िक्र सालिहीन कफ़ारा। अल्लाह के नबियों का जिक्र करोगे तो अल्लाह की इबादत में लिखा जाएगा, अल्लाह के वलियों का जिक्र करोगे तो तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा, तुम्हारे गुनाह माफ़ होंगे। तो जो आयत मुक़द्दसा मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, ये 26वां पारा है, सूरा अल फतह की आयत नंबर 10 है। नस्से कुरान है, अल्लाह ताला का फरमान है, सैयदाना सलाम अलैहा के लाडले की मीठी मीठी ज़बान है। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। ये है अज़मत मुस्तफ़ा, ये है शान मुस्तफ़ा। मैं कि बेशक महबूब जो आपकी बैयत करते हैं वो हकीकत में अल्लाह की बैयत करते हैं। आगे सुनो समाने गनी की अज़मत का क्या मकाम है। मैं यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम, इन सब हाथों के ऊपर मेरा हाथ है, ये अल्लाह का फरमान है। हालांकि ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मिशकात का सफ़ा 563 के ऊपर भी हदीस शरीफ मौजूद है। जब आका अलैहिस्सलाम ने बैत रिज़वान ली ना, तो अपने बाएं हाथ को फरमाया हाज़िही यदु उस्मान, ये मेरा नहीं उस्मान का हाथ है, और ऐसे रख के फरमाया कि हाज़ी बैयत उस्मान, ये मेरे उस्मान की बैत है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं महबूब ये तेरा हाथ ही मेरा हाथ है। यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम, नस्से कुरान है, इसका इनकार करोगे तो काफिर हो जाओगे, ईमान से बाहर उसी वक्त। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को समाने गनी का हाथ फरमाया, और अल्लाह ताला ने सरकार के हाथ को अपना हाथ फरमाया। यानी
بال واسطہ اللہ تعالیٰ نے عثمانی غنی کی ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنایا. یہ کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے. میں تو پھر بربلا کہتا ہوں کہ وہ دلیل قرآن حدیث ہے، شعر مالا جاؤ کہ شعر بھی اس لیے پڑھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بعض شعر بھی حکمت والے ہوتے ہیں، ان سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو ید اللہ فوق ایدیہم کا ترجمہ میں تو یہی کرتا ہوں عاشق کی زبان میں کہ جدا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آنکھے جدا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آنکھے اور کافر جیڑا وکھ آنکھے جدا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آنکھے جدا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آنکھے اور کافر جیڑا وکھ آنکھے. اللہ اکبر کبیرہ. ویسے تو میرے آقا کے تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام ہیں، سارے بڑی عظمت والے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسی نفوس قدسیاں ہیں جن کو دربار مصطفیٰ میں ایک خاص مقام حاصل ہے، اور ان میں سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کی ذات بھی موجود ہے. آقا کریم نے جن 10 ہستیوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے ہیں نا، ان میں عثمان غنی کا جو تیسرا نمبر ہے. راوی بھی طلحہ بن عبید اللہ حدیث کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر بن عوام فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبداللہ بن جراح فی الجنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سیدنا سعید بن زید فی الجنہ. یہ 10 وہ ہستی ہیں جن کا نام لے لے کے سرکار نے جنت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کی، جن میں تیسرا نام سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کا ہے. تو آپ کی ولادت با سعادت جو ہے وہ 577 عیسوی میں طائف میں ہوئی ہے. مکہ میں نہیں ولادت ہوئی آپ کی، میں واضح کرتا چلا. سیدنا صدیق اکبر کی، سیدنا فاروق اعظم کی، مولا کائنات کی، ان کی ولادت مکہ میں ہوئی ہے. لیکن سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کی ولادت طائف میں ہوئی ہے، جہاں سبیہ آپ رہ کر رہے ہیں، اس شہر میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. اور پھر مزیداری کی بات یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ قریشی سید ہیں. آپ کے والد صاحب کا نام عفان بن ابو العاص ہے، امی جان کا نام عروہ بنت کریز ہے. کلمہ پڑھنے سے پہلے آپ کی کنیت ابو عمر تھی. اسلام لانے کے بعد جب سرکار کی صاحب سیدہ رقیہ السلام علیہ سے نکاح ہوا، حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، اس کے بعد پھر آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے. اور 5ویں پش سے آپ کا شجرہ نسب اللہ کے محبوب سے جانا. آئیے میں شجرے پڑھ لیتا ہوں تاکہ جو بات وقت ہے نا جو دوبارہ بازی کرتے ہیں اپنی موت کو نہیں مانتے. سنو سیدنا عثمان غنی کا شجرہ مبارک ہے. عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف. عبد مناف پہ جا کے سرکار کے ساتھ شجرہ پانی پہ مل گیا. یعنی آپ قریشی سید ہیں. اور پھر مزیداری کی بات ہے، تفسیر بہقی شریف اٹھا کے دیکھیں، حدیث شریف موجود ہے کہ کائنات کی واحد ہستی ہیں جن کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگری ہیں. یہ کسی کو مقام حاصل نہیں پوری کائنات میں سوائے سیدنا عثمان غنی کے. سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم السلام علیکما یکے بعد دیگری آپ کے نکاح میں آئیں. یہاں میرے سیدی نے بڑا کمال تحفہ دیا ہے. اللہ حضرت مبارک شاہ احمد رضا حافظ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا گوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا گوشالہ نور کا،
جوڑا نور کا ہو مبارک تم کو سنو رین جوڑا نور کا نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا اللہ اکبر اور آپ کا نام عثمان ہے اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کا قبیلہ تھا نا بنو امیہ قریش کی فوج کا محکمہ ان کے پاس تھا قریش کی جو فوج کا محکمہ تھا نا وہ بنو امیہ کے پاس تھا اور اس وقت جو سپہ سالار تھا فوج کا وہ ابو سفیان تھا تو سیدنا عثمان غنی آپ کا لقب اسلام لانے سے پہلے گئے یہ قریش کے چند افراد میں تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور بڑے حسینہ جمیل تھے نبی علیہ السلام آتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مشابت بھی رکھتے ہیں اور میری مشابت بھی رکھتے ہیں خلیہ مبارک بڑا عظیم ہے قدر مبارک درمیانہ تھا بدانگ سفید تھا لیکن سرخی جھلکتی تھی اس میں دانے مبارک گڑی تھی بال بڑے گمریالے تھے پنڈلیاں پر گوشت تھی ہاتھ بڑے لمبے تھے حسینہ جمیل چہرہ تھا تو اس کی آپ عثمان غنی خود فرماتے ہیں میں اپنی حال اور مالدار کی بات ہے کہ جو تھی نا سیدنا عثمان غنی کی نانی جان وہ نبی علیہ السلام کی سگی پھوپھو ہے سیدنا عثمان غنی نبی علیہ السلام کی سگی پھوپھو کے بیٹے ہیں ام حکیم جیسے عثمان غنی کی نانی جان تھی وہ نبی علیہ السلام کی پھوپھو جان تھی اور ان کی بیٹی جو عروہ بن قریش عثمان غنی کی جان اللہ اکبر ایک دفعہ عثمان غنی میں اپنی خالہ سعدی بن قریش کے پاس بیٹھا ہوا تھا ابھی اس وقت صرف 3 ہستیوں نے کلمہ پڑھا تھا سیدنا صدیق اکبر سیدنا حضرت الکبریٰ 3 ہستیوں نے کلمہ پڑھا تھا اور میں اپنی خالہ سعدی بن قریش کے پاس بیٹھا ہوں تو سرکار کی نبوت کا تذکرہ چھڑ گیا میری خالہ نے فرمایا کہ وہ صادق الامین ہے اور وہ سچے ہیں اور اس کے بعد پھر مجھے فرمایا عثمان تیرے نکاح میں ایسی حسینہ جمیل 2 عورتیں آئیں گی ان سے پہلے حسینہ جمیل عورتیں تم نے دیکھی نہیں ہوں گی اور انہوں نے بھی تم جیسا حسینہ جمیل خامد نہیں دیکھا ہوگا یہ آپ کی خالہ بتا رہی ہیں میری عثمان غنی کلمہ نہیں پڑھا مایا کہ وہ اللہ کے محبوب کی بیٹیاں ہوں گی اور وہ نبی تمہارے محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں یہ آپ کی خالہ نے پہلے بتا دیا آپ جلدی باہر نکلے تو آئے سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس خالہ کی بات نہیں آنا میں پہلے کہتا تھا عثمان کہ آؤ کلمہ پڑھ ابھی یہ گفتگو چنین کرنے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ بیٹھے ہیں عثمان غنی تو سرکار گزرے علی شیر خدا کے ساتھ ہیں تو صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے کیونکہ کلمہ پڑھ سرکار کے غلام بنے ہیں عثمان غنی بھی کھڑے ہو گئے تو سرکار نے فرمایا عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی مہمانی کی بلا رہا ہے اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے 34 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا اپنے پکی عمر ہوتی ہے 34 سال کی اور اسلام لانے والوں میں 4تھا نمبر آ گیا سیدنا عثمان غنی 4تھے نمبر پہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں تو اس کے بعد پھر سرکار نے اپنی صاحبزادی سیدہ رقیہ السلام علیکم جن کی عمر 12 سال تھی ان کا نکاح فرما کے عثمان غنی کے ساتھ آپ پھر مکہ سے ہم شہید کر کے چلے گئے بعد میں پھر مدینہ المنورہ آئے تو مدینہ المنورہ جب پہنچے ہیں تو آپ کو پتا کہ پہلے ہی رمضان تھا 10 شوال 2 ہجری کو رمضان فرض ہو گیا پہلے رمضان تو پہلی جنگ بدر کے نام سے اس وقت سیدہ رقیہ السلام علیکم بیمار تھی آپ سے ایک ہی بیٹا سیدنا عثمان غنی کا بیٹا عبداللہ وہ بھی بچپن میں ساتھ کر گئی تھی اس لیے اکبریت بعد میں عبداللہ تھی تو دیکھو آپ سرکار کو اللہ نے کتنا اختیار دیا ہے میں عثمان غنی آپ مدینہ المنورہ میں رہیں گے اپنی زوجہ محترمہ اور میری بیٹی کی تیمارداری کریں گے
آپ کو بدری صحابی کا درجہ بھی ملے گا اور مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملے گا۔ بدر میں 313 نہیں گئے، یہ کتابوں میں اگر تو مکھی کے اوپر مکھی مار ہے، بدر میں 312 گئے ہیں صحابہ، 313 میں عثمان غنی ہیں، وہ تو مدینہ منورہ میں ہیں، لیکن ان کو بدری صحابی کا مقام بھی ملا اور مال غنیمت میں سے حصہ۔ اس کے بعد جب 6 ہجری کی بات آتی ہے، 1400 صحابہ میں آتے ہیں، 1500 صحابہ کے ساتھ سرکار گئے ہیں عمرہ کی نیت سے، ہتھیار بھی کوئی ساتھ، قربانی بھی جانوا ساتھ۔ جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو پتہ چلا کفار مکہ بھی سکون سے نہیں بیٹھے، تو انہیں پتہ تھا مسلمانوں نے آنا ہے، ہمارا ہمیں چھوڑنا نہیں، انہوں نے جن کو ہم نے نکالا ہے مکہ سے، تو انہوں نے بندے اپنے چھوڑے ہوتے تھے، وہ گشت کرتے رہتے تھے۔ تو مکے والوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی کہ ہم ان سے جنگ کریں گے۔ تو سیدنا عثمان غنی کو نبی علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا، اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ جاؤ انہیں جا کے بتاؤ کہ ہم جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے عثمان غنی سے کہا کہ آپ نے طواف کرنا ہے تو کر لیں، ہم آپ کے نبی کو نہیں کرنے دیں گے۔ سنو، عاشق کی ہر ادائی بڑی عظیم ہوتی ہے، اور میں ظالموں تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اپنے آقا کے بغیر طواف کروں گا؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ عثمان اپنے آقا کے بغیر طواف کر دے؟ آقا سے میں نے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں آپ کو روک لیا، ایک طرف ہوا پھیل گئی کہ معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں ایک کیکر کا درخت تھا حدیبیہ کے مقام پر، جس کے نیچے سرکار نے 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیں گے۔ اور بات یہ ذہن میں رکھو، سرکار کو اللہ نے علم غیب سے نوازا، سرکار کو پتا تھا میرے عثمان زندہ ہیں کیونکہ بیعت زندہ کی ہوتی ہے۔ وہاں یہ بخاری شریف بھی ہے، اپنے حدیث موجود ہے مشکوٰۃ 563 پہ، وہاں سرکار نے اپنے بائیں ہاتھ سے کو فرمایا کہ یہ میرا نہیں، ہادی ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ فدارہ پہ بحالہ یاد ہی وقال ہادی عثمان، پھر اس کو دائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، فرمایا یہ میرے عثمان غنی کی بیعت ہے۔ اور 1400 صحابہ نے بیعت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سند عطا فرمائی۔ 26واں پارہ کی آیت نمبر 10 میں تلاوت کی، اَإِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔ محبوب، بے شک جو تیری بیعت کرتے ہیں حقیقت میں اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ اور محبوب عثمان کے ہاتھ، اپنے آپ کو آپ نے عثمان کا ہاتھ فرمایا، یہ آپ کا نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ اور اگلی 18 نمبر آیات مقدسہ پڑھ کے دیکھیں، جو صحابہ کے مقام کو وہاں تک پہنچاتی ہے، یہاں تک کسی کے تحیت کی پرواز نہیں پہنچتی۔ 26واں پارہ سورہ فتح کی آیت نمبر 18 ہے، کیکر کے درخت کے نیچے سرکار نے بیعت لی ہے صحابہ سے۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے وہاں جنت کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں۔ وَلَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ میں کہ لقد، لام تاکید کا ہے، قد تحقیق کا ہے، دونوں سیغے بڑے عظیم ہیں۔ لقد، indeed, surely, Allah was pleased with the believers when they were swearing allegiance to you under a tree۔ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو چکا ہے جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ جیسے اللہ راضی ہو جائے اور جو ظالم ان کی شان میں گستاخی کرے، پھر اندازہ لگا لو کہ وہ کتنی تباہی بربادی کی گڑھے میں جا کے گرے گا۔ یہ نص قرآن ہے، قرآن مقدس کے، تو ایک حرف کا، ایک لفظ کا جو انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تو یہ تو پوری آیات مقدسہ ہے، آیت نمبر 18 ہے، 26واں پارہ ہے، سورہ الفتح ہے۔ پھر سن لو، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ محبوب، اللہ تعالیٰ ان تمام ہستیوں سے راضی ہو گیا ہے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی۔
اور آقا کریم کا فرمان نشان ہے مشکات 561 ہے، اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِ یعنی فی الجنۃ عثمان۔ سرکار ماتے ہیں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، اور جنت میں میرا رفیق عثمان غنی ہے۔ جنت میں میرا ساتھی عثمان غنی ہے۔ غار میں ساتھی صدیق اکبر ہیں، مزار میں بھی ساتھی صدیق اکبر ہیں، مزار میں ساتھی فاروق اعظم ہے۔ فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِ یعنی فی الجنۃ عثمان۔ مشکات 561 سرکار میں کہ جنت میں میرا جو ساتھی ہے وہ عثمان۔ کون عثمان؟ جو منبع جود و صحابی ہیں، معدن علم و حیا بھی ہیں، داماد مصطفیٰ بھی ہیں، ہم زلف علی اور مرتضیٰ بھی ہیں، مجمع البحرین بھی ہیں، ناصر ایمان بھی ہیں، مسجد کے نمازی بھی ہیں، میدان کے غازی بھی ہیں، قرآن کے قاری بھی ہیں، کعبے کے حاجی بھی ہیں، اور محبوب کبریا کے صحابی بھی ہیں۔ سبحان اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، اعلیٰ حضرت امام برکت شاہ رضا حافظ رحمہ نے اس کو اعلیٰ میں بھی نقل کیا ہے کہ جب آقا علیہ السلام ہجرت کر کے ہے نا اپنے غلاموں کے ساتھ مدینہ منورہ، تو وہاں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا، اسے بحر روما کہتے تھے۔ بحر روما کا معنی روما کا کنواں، کیونکہ مالا کا نام روما تھا، اس لیے اس کو بحر روما کہتے تھے، اور وہ یہودی تھا۔ سرکار اس کے پاس گئے، فرمایا ایسے کر، اس کنویں کے بدلے وہ پانی قیمتاً بیچتا تھا، قیمت دے کے پانی دیتا تھا۔ سرکار نے دیکھا میرے غلام تو اتنی سخت نہیں رکھتے کہ قیمت دے کے میٹھا پانی پی سکے، تو سرکار نے یہودی سے کہا، فرمایا آپ نے کہ تو ایسے کر یہ کنواں مجھے دے دے، اس کے بدلے مجھ سے جنت میں چشمہ دے دے۔ سودا بڑا عظیم تھا، اگر مان جاتا تو اسے اللہ تعالیٰ ایمان بھی عطا فرما دیتا، جب ایمان ملتا صحابی بن جاتا اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرما دیتا۔ پھر اس نے کہا جی میری تو بچوں کا گزرت کا اسی کے اوپر ہے، میں یہ جو قیمت لیتا ہوں میرے بچوں کا گزارا اسی پہ ہوتا ہے، اور ذریعہ معاش نہیں، اس لیے میں آپ سے یہ سودا نہیں کر سکتا۔ سرکار آ گئے، اس کے پاس ہی عثمان غنی گئے، اس کے پاس روما کے پاس، یہ مشرق کا تعین جو ہے نا اس کے شمال جنوب کو وہاں موجود ہے، اس کے پاس گئے، اسے کہا کہ ایسے کر یہ کنواں تو میرے آگے بیچ دے۔ اس نے قیمت اتنی زیادہ مانگی کو دے نہ سکے، اس نے کہا 35,000 درہم، 35,000 لاکھوں روپیہ بنتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے 35,000 درہم دے دیا، کنواں خرید لیا۔ سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ اتجعل لی مثل الذی جعلت لہ عینا فی الجنہ ان اشتریتها، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص سے وعدہ کیا تھا، سودا کیا تھا، تو اگر وہ کنواں میں اس سے خرید لوں تو کیا وہ آپ میرے ساتھ بھی وہ سودا کریں گے؟ سرکار نے عثمان غنی مجھے کوئی سودا قبول ہے، عرض کیا حضور میں نے وہ خرید لیا ہے اور آپ کے روبرو میں مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں، آپ اس کے بدلے مجھے جنت کا چشمہ عطا فرمائیں۔ سرکار نے جنت کا چشمہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اور پھر جب جنگ تبوک کا موقع آیا، یہ سب سے بڑی مسلمانوں کی جنگ تھی، سرکار کی ظاہر رہ گیا تھا تجربہ میں، تقریباً 30,000 مسلمان تیار ہو گئے، گرمیوں کا موسم ہے، رومیوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے۔ تو یہ پہلا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام نے اعلانیہ چندے کی اپیل کی ہے، پہلے نہیں، پہلے خفیہ لوگ اپنے گھر سے کرتے سب استفاق، اور یہ بھی ہمارے لیے سنت ہو گیا، خفیہ چندہ دینا بھی، اعلانیہ دینا بھی۔ اس موقع پہ سرکار نے اعلانیہ چندہ کی اپیل کی ہے، یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے، 165 سے اوپر۔ تو سرکار نے جب ترغیب دی نا تو سید عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور کہ حضور میں 100 اونٹ بما ساز و سامان پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کے بیٹھ گئے، پھر سرکار لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں چندہ کی۔ عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے کہ حضور میں 200 اونٹ بما ساز و سامان پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں۔ آج مسجد کے لیے 100 روپیہ دینا جنہوں کو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، سمانے کرنے لگ رہے، یا اللہ میں 200 اونٹ سامان سے لدا ہوا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دو، قبول فرما لیں۔ پھر بیٹھ گئے، سرکار نے پھر اپیل کی، پھر کھڑے کو سمانے کری، باقی صاحبہ بھی دیتے رہے۔ عرض کہ حضور میں 300 اونٹ بما ساز و سامان پیش کرتا ہوں، حضور قبول فرما لیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے سیدنا امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی، آپ فرماتے ہیں کہ تایا عثمان نے، یہ تری شریف سے پڑھے تھے سیدنا عثمان غنی، 82 سال کی عمر میں شہادت ہوئی آپ کی۔ امام حسن علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ تایا عثمان نے جنگ تبوک میں 950 اونٹ دیا ہے اور 50 گھوڑے بھی دیے ہیں، 10,000 نقد بھی دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی، اللہ خریدار ہے عثمان غنی۔ رک جائیں میرے کام حسن، ہو نہیں سکتا فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا۔ عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا جب عثمان غنی نے اتنا زیادہ مال اللہ کی راہ میں دیا، تو سرکار میں دیکھ رہا ہوں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر المنبری وہو یقول ما لا عثمان ما من بعد هذه، ما لا عثمان ما من بعد هذه۔ عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار منبر سے نیچے اتر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے اس کا کوئی گناہ کرے گا بھی تو نہیں لکھا جائے گا۔ ما لا عثمان ما من، 2 دفعہ فرمایا، ما لا عثمان ما من بعد هذه، ما لا عثمان ما من بعد هذه۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا جامع ترمذی شریف پڑھیں، سیدنا جابر بن عبداللہ راوی اس حدیث کے، دوسری جلد صفحہ 212 ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مر گیا، سال ہو گیا مدینہ المنورہ میں، نبی علیہ السلام ساتھ گئے ہیں، لیکن سرکار نے فلم یصلی علیہ، یہ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ سرکار گئے ہیں ساتھ اس کے جنازے کے، فلم یصلی علیہ، لیکن سرکار نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا تھا، سرکار کا کلمہ پڑھنے والا تھا، سرکار کے ساتھ جہاد کرنے والا تھا۔ جب ان کو ہوتے فلم یصلی علیہ، میرے آقا کریم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ ہم نے عرض کیا فدا کبھی ہو بھی رسول اللہ، پہلے تو نہیں کبھی ایسا ہوا، آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی؟ تو سنو میرے کریم آقا نے کیا فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یبغض عثمان، یہ میرے عثمان غنی سے بغض رکھا کرتا ہے۔ عثمان غنی سے بغض رکھنے والا بے شک سرکار کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہو، سرکار کا کلمہ بھی پڑھتا ہو، فرمایا انہ کان یبغض عثمان، یہ میرے عثمان کے ساتھ بغض رکھنے والا، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ تم کس بات کی مولی ہو؟ عثمان غنی سے بغض تمہیں جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دے گا۔ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کے محبوب نے ان کو سرٹیفکیٹ دیے جنت کا؟
اور پھر اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دی ہے. 18 نمبر آیت ہے سورہ الفتح کی. عثمان غنی کی بیعت بھی اس میں شامل ہے نا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. محبوب یہ 1400 یا 1500 صحابہ جس نے اسلام کی کر کے تک نیچے آپ کے بیعت کی ہے میں ہم سب سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. کیا مقام ہے، کیا شان ہے. آئیے ذرا جنرل موعظات تو پڑھ کے دیکھیے، صفحہ 65 ہے. سیدنا عثمان غنی آقا کریم کے بار میں کرسیوں میں حاضر ہو گئے. عرض کیا حضور آپ کا غلام عثمان آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہے. حالانکہ قریش کے شہزادے تھے عثمان غنی، قریشی سیدنا شہزادے ہیں، اور اس وقت کے عرب میں کھرب پتی تھی. جب سرکار کی بیٹی سیدہ رقیہ السلام علیہ کا وصال ہوا نا 2 ہجری میں، ادھر جنگ بدر میں فتح ہوئی. جب سرکار آیا نا فتح یاب ہو کر مدینہ المنورہ میں، عثمان غنی سیدہ رقیہ کو دفن کرا، اس کو دفن کیا جا رہا ہے. اس کے بعد عثمان غنی ادھر آئے، پریشان ہوئے. سرکار نے فرمایا عثمان کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور آپ کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا. روحانی رشتہ تو نہیں ٹوٹا کہ وہ نہیں ٹوٹ گیا، روحانی تو رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، وہ تو مومن کا مومن ساتھ محبت کا رشتہ ہے. سرکار نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم سلام اللہ کا نکاح سے فرما دیا. سبحان اللہ. اس کے بعد جب ان کا وصال ہوا تو فرمایا عثمان اگر میری کوئی اور بھی بیٹی بیانے والی ہوتی میں تیرے نکاح میں دے دیتا. وہ عثمان غنی اس کی حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ آقا کریم کی زبان اقدس پہ کہ نہیں کا لفظ، نہ کا لفظ نہیں، باقی ہر چیز سے اللہ نے آپ کو نوازا. سرکار نے دعوت قبول کی. جب دعوت تیار ہوگی تو عثمان غنی خود سرکار کو لینے آئے. دنیا والوں اصول ہے دنیا کا، ہمیشہ میزبان آگے آگے چلتا ہے، مہمان پیچھے ہوتا ہے. لیکن سنو عثمان غنی کا ادب و عشق کے مقام کے اوپر موجود ہے. جب لینے آئے نا اس کے حضور آپ آقا ہے، میں غلام ہوں، میں آپ کے آگے نہیں چل سکتا. میزبان میں ضرور ہوں لیکن میں غلام ہوں آپ کا، آپ کے آگے نہیں چل سکتا. حضور آج دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ عثمان غنی کے مہمان آگے آگے ہوں گے، میزبان پیچھے پیچھے. سرکار اپنے کاشانہ نبوت سے نکلے عثمان غنی کے گھر جانے کے لیے. آگے آگے محبوب کی پریا ہیں، پیچھے پیچھے عثمان غنی ہیں. تو ساتھ سرکار کے قدموں کی گنتی فرما دیں. سبحان اللہ. قدموں کی گنتی فرما دیں. جامع الموعظہ صفحہ 65 کے اوپر یہ روایت موجود ہے. سرکار کو نبی کہنا کو پتا تھا لیکن بات کرنی تھا کہ بات ہمارے تک پہنچے. میں عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا حضور میں نے اپنے دل سے ارادہ کیا تھا اگر سرکار نے میری دعوت قبول کر لی نا تو جتنے ان کے قدمین شریف ہیں کاشانہ نبوت سے لے کر میرے گھر تک نکلے، ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں. سبحان اللہ. اور ایک غلام کی قیمت کیا تھی؟ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھئے، تاجدار صداقت سے پوچھئے، صدیق اکبر سے پوچھئے، عاشق اکبر سے پوچھئے، ناموس رسالت کے محافظ اکبر سے پوچھئے. جوڑی بھر کے سونا دیا تھا تو بلال حبشی کو خریدا تھا. غنی کہلوانا اتنا آسان نہیں ہے. جتنے جتنے قدم شریف لگیں گے ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کریں گے. جب سرکار نے دعوت ناول فرمائی اس کے بعد جتنے قدم لگے اتنے غلام عثمان غنی نے ذاتی سلط کے علاوہ ہر جمعے کو بھی غلام آزاد کیا کرتے تھے. تو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جانوں کو اور مالوں کو، جانوں کو بھی اور مالوں کو بھی جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اللہ تعالیٰ خریدنے والے ہیں، سرکار کے غلام بیچنے والے ہیں، اور سرکار اس سودے کے وکیل اعظم ہیں. سرکار سودے کے وکیل اعظم ہے. کہ وکیل کا کام ہوتا ہے کہ مال بھی دیکھے قیمت بھی دیکھے. تو یہ دیکھو کہ جن کا خریدار اللہ ہو اس کی شان کا کیا کرنا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا،
گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، سبحان ان کا اللہ خریدار رب ذوالجلال، سبحان ان کی شان کریمی کے کیا کہنا۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ سرکار نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، عرض کیا مولا میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، اس سے حساب کتاب نہ لینا، تیرے حضور کھڑا نہیں ہو سکے گا، اور سینہ عثمان غنی بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ اور دیکھو غلاموں کی بھی سنی گئی، میری بات نہیں ہے، ابن اسحاق نے روایت کی سین عبداللہ ابن عباس علیہ السلام سے۔ عبداللہ ابن عباس علیہ السلام کون ہیں؟ نبی رسول کے چچا عباس علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جو رئیس المفسرین ہیں، رئیس المفسرین ہیں۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن بشفاعة عثمان 70,000 قد استوجب النار الجنة بغیر حساب، کلہم قد استوجب النار الجنة بغیر حساب۔ میں کہ عثمان غنی کے صدقے سے 70,000 میرے غلام بھی بغیر حساب و کتاب جنت میں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اسواق المحرقہ صفحہ 109 کے اوپر حدیث موجود ہے۔ اسواق المحرقہ صفحہ 109 کے اوپر حدیث موجود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن بشفاعة عثمان 70,000 کلہم قد استوجب النار والجنة بغیر حساب، کہ میرے عثمان غنی کی شفاعت سے 70,000 میرے ایسے ان کی جنت میں بغیر حساب و کتاب جائیں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ استوجب النار والجنة بغیر حساب۔ یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دیکھو آج سے کتنی آدمی طبقات ابن سعد میں روایت موجود ہے۔ ایک دفعہ آپ نے 4 دن کے لیے مدینہ منورہ سے باہر گئے تجارت کے لیے، جب 4 دن کے بعد واپس آئے نا مسجد نبی شریف میں، تو دیکھا آقا کریم نماز پڑھ رہے ہیں وافل، اور آپ کی چہرہ من کے اوپر نقاہت ہے۔ آپ نے بلال حبشی سے پوچھا بلال کیا بات ہے، میرے آقا کریم کے چہرے کے اوپر نقاہت کے اثار ہے؟ بلال حبشی عرض کرتے ہیں حضور مجھ سے کیا پوچھتے ہو، گھر جا کے پتہ کر۔ سینہ عثمان غنی ذوالنورمت میں گھر چلا گیا، دستک دی، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیکہ نے پوچھا کون؟ عرض کی امی جان میں آپ کا غلام عثمان، قریش کے شہزادے ہیں، قریشی سید عرض کرتے ہیں امی جان آپ کا غلام عثمان؟ فرمایا کیا بات ہے؟ کہ امی جان میرے آقا کریم کے چہرے پہ نقاہت ہے۔ عثمان غنی فرماتے ہیں سیدہ نے ہچکی لی، سیدہ رو پڑی، میں عثمان تیرے آقا نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، گھر میں کچھ نہیں ہے، تیرے آقا نے 3 دن سے ایک دانہ بھی نہیں کھایا۔ سینہ عثمان غنی عرض کرتے ہیں جان آپ ذرا پیچھے پردے میں چلی جائیں نا، اپنے گھر کے اناج کی بوری لے کر آئے، 600 دینار لے کر آئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عثمان غنی نے خود آگ جلائی، لیکن میں دیکھ رہی ہوں عثمان غنی کی داڑھی سے دھواں نکل رہا ہے، عثمان غنی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، پانی نکل رہے ہیں۔ شہزادے تھے لیکن اپنے ہاتھوں سے چولہا جلایا، آٹا گوندا، روٹیاں بنائی، سالن تیار کیا، ہاتھ بھی جلے، دسترخوان لگایا، سرکار کو لینے گئے۔ جب آئے نا سرکار تو پہلا لقمہ سرکار نے تناول فرمایا تو عثمان غنی کی ہچکیاں نکل کر دیا حضور یہ میری دولت کس کام کی جو آپ کے کام نہیں ہے؟ 600 دینار اس وقت سرکار کو نشاور کر دیے، اور سرکار نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو، تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ گرمی پہ
عثمان غنی کا رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا فیضان مددگار ہے عثمان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت، نرمی اور حیا، یہ تین پہلو بڑے نمایاں ہیں۔ سخاوت بھی، حیا بھی اور نرمی بھی، یہ تینوں پہلو آپ کی سیرت میں بہت روشن ہیں۔ ایک دفعہ سے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ملک شام کے پاس سے کسی گاؤں سے ایک غریب مسلمان، مقروض مسلمان آیا مدینہ المنورہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، یعنی آپ امیر المومنین بھی ہیں اور امیر ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر اس کو لے کے اندر چلے گئے۔ اس نے جب اندر جا کے دیکھا تو گھر میں چار پائی بھی کوئی نہیں ہے۔ ریاست مدینہ کے وادی ایسے ہوتے ہیں، سال میں تمہیں کیا پتا، تم نے تو نام سنا ہے نا، کبھی سیرت پڑھی ہو تو پتا نا ریاست مدینہ کے وادی کیسے ہوتے ہیں۔ یہ ہے ریاست مدینہ کے وادی۔ جب اس بندے نے کہا نا ملک شام کے گاؤں سے آیا تھا، کہا حضور آپ کے پاس آیا ہوں، میں کاروبار کرتا تھا، نقصان ہو گیا، مقروض ہو گیا ہوں، تو مدد کے لیے آیا ہوں، آپ امیر بھی ہیں اور بڑے امیر بھی ہیں۔ فرمایا اس کا بازو پکڑا، اندر لے گئے۔ بندہ کہتا ہے میں نے اندر دیکھا تو چار پہیے میں نہیں ہیں کمرے میں، کھجور کی چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں، وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے تمہیں ایک اور بات نہ بتاؤں، 4 دن سے میں نے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا۔ امیر المومنین ہے، ریاست مدینہ کے وادی ہیں، میرے حالات آج کل اچھے نہیں ہیں، کھجور کے اوپر پانی کے اوپر گزارا کر رہا ہوں۔ حضور میں تو بڑی دور سے آیا ہوں، تو میں کدھر جاؤں، میں نے تو 3000 اشرفیاں کا مقروض، میں کدھر جاؤں، میں عثمان غنی کے پاس چلا۔ سبحان اللہ حضور میں نے 3000 اشرفیاں گنی ہیں، میں مقروض ہوں۔ فرمایا جہاں تیری سوچ ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے عثمان غنی کی سخاوت کا آغاز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ عرض کیا حضور جا کے بتاؤں، آپ نے بھیجا؟ فرمایا یہ نہ بتانا، صرف یہی بتانا میں غلام مصطفیٰ ہوں، مقروض ہوں۔ تو عثمان غنی سخاوت کرنے میں ٹٹول نہیں ہے، تفتیش نہیں کرتے۔ اگر اللہ ہمیں ٹٹول کے دے تو ہمارا کیا بنے؟ آج تو فقیر مانگنے ہیں نا، ہمارا یہ عالم تفتیش کرتے ہیں، تو ہٹا کٹا ہے، تو کماتا ہے، تمہیں کیا ہے؟ فرمایا عثمان غنی اللہ کے نام دینے میں تفتیش نہیں کرتے، ٹٹولتے نہیں۔ اور واقعی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ٹٹول کے دے تو ہمارا کیا بنے؟ کبھی دیکھیں نا، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے، لوگوں کے سامنے تو ہر کوئی پاک پاک بنتا ہے، پاک صاحب بنتا ہے۔ اور سنا مفتی عزیز الرحمان کا ویڈیو کے اوپر عام اس کا ذکر ہے، مفتی ہے دیوبند رات کا، علماء جمیعت علماء اسلام ہے، یہ فضل الرحمان گروپ کا وہ بہت لیڈر بھی تھا، مفتی عزیز الرحمان 80 سال کی عمر میں کیا اس نے گراؤنڈ فیل کیا، میں تو بتا نہیں سکتا مسجد میں بیٹھ کے۔ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے، جو تنہائی میں پاک ہے، جس کی سوچ پاک ہے۔ تو عثمان غنی آپ فرماتے ہیں میں ساری عمر واش روم میں بھی کپڑے اتار کے نہایا تھا، تہبند باندھ کے نہاتا رہا۔ اور جس ہاتھ کے ساتھ میں نے اللہ کے محبوب کی بیعت کی ہے نا، وہ ساری عمر میں نے ہاتھ شرمگاہ کے ساتھ نہیں لگنے دیا، وہ عثمان غنی ہے۔ فرمایا وہ تمہیں ٹٹولیں گے نہیں، وہ تفتیش نہیں کریں گے، چلے جاؤ بس۔ وہ بندہ کہتا ہے میں جا کے دروازے پہ دستک دی، عثمان غنی اندر ڈانٹ رہے ہیں اپنے بچوں کو، مایا تمہیں وہ خدا کا خوف نہیں، تم دودھ میں شہد ملا کے پیے رہے ہو، دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا، تم اتنا ہرجہ بڑھا لیا۔ بندہ کہتا ہے میں پریشان ہو گیا، مجھے اس نے کیا دینا ہے، یہ تو بچوں کو دودھ میں شہد ملانے سے ڈانٹ رہا ہے۔ میں کہتا میں کھڑا رہا باہر، تھوڑی دیر بعد باہر آئے، مایا یار مجھے معاف کر دینا، ذرا دیر ہو گئی ہے، یہ آپ کا بڑا پن ہے نا،
اتنا کو بندہ بڑا ہوتا ہے اس کا ذرا بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. فرمایا مجھے عرض کرتے ہیں کہ مجھے معاف کر دینا بھائی ذرا دیر ہو گئی, میں بچوں کو سمجھا رہا تھا. مجھے بٹھایا اور اندر سے دودھ میں شہد ملا کر لائی. میں نے کہا بچوں کو تو منع کر رہے تھے مجھے دودھ اور شہد. اس کے بعد کہتا کہ میرا صبر جمع نہیں, کھجوروں کا حلوہ بھی لے کر آئے میرے لیے, کھجوروں کا حلوہ بھی لے کر آئے. اس کے بعد پوچھا کیا کام ہے؟ عرض کیا حضور میں آپ کے آقا کا غلام ہوں, ملک شام میں گاؤں کا رہنے والا مسلمان مقروض ہو گیا. میں اچھا, آپ نے غلام کو بلایا, اونٹ لے کر فرمایا اس اونٹ کے اوپر آپ کہتے, وہ بندہ کہتا ہے میں نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے. آج لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. اللہ تعالیٰ نے سرکار کے غلاموں کو بھی علم غیب سے نوازا ہوا ہے. عثمان بندہ کہتا ہے میں نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے. عثمان غنی نے بلایا غلام کو, اونٹ لے کر آیا, اور عثمان غنی مجھے فرمایا میں نے اس اونٹ کے اوپر تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے کپڑے بھی رکھ دیے ہیں, کھانا بھی رکھ دیا ہے, اناج بھی رکھ دیے, اور 6000 اشرفیاں بھی رکھ دی ہیں. کہتا میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے, مجھے تو 3000 کی تھی تو 6000 اشرفیاں بھی رکھ دی ہیں. فرمایا یہ اونٹ بھی لے جا, تو پیدل آیا تو کہ حضور میں واپس کرنے کیسے آؤں؟ میں واپس کرنے کے لیے نہیں دیا, یہ میری طرف سے تحفہ ہے تمہیں. اس کے بعد کہتا میں رو پڑا, میں نے کیا حضور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے. فرمایا آپ نے میری مشکل آسان کی ہے. عثمان غنی نے فرمایا کہ میرا شکریہ ادا نہیں کرو, صدیق اکبر کا شکریہ ادا کرو. عرض کیا حضور آپ کو کس نے بتایا؟ انہوں نے بھیجا میرے پاس, انہوں نے مجھے بھیجا آپ کے پاس. فرمایا یار اس چیز کو رہنا. اس وقت کوئی موبائل سسٹم نہیں, کوئی ٹیلی فون سسٹم نہیں, کیونکہ آقا جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں, جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں, آدمی بے نظیر ہوتے ہیں, آدمی بے نظیر, جس کو چاہیں نوازتے ہیں, اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں, اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں. آقا جو بھی تیرے, اور جب میں ہوتا ہوں درمیان کے, وہ بھی لمحے عظیم ہوتے ہیں, وہ بھی لمحے عظیم ہوتے ہیں. آقا جو بھی تیرے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. سید عثمان غنی تیری عظمت پہ میں قربان جاؤں, تیری شان پہ میں قربان جاؤں, تیری آن پہ میں قربان جاؤں. داماد مصطفیٰ بھی ہو, ہم زلف علی المرتضیٰ بھی ہو, سبحان اللہ. مجمع بحرین بھی ہو, ناصر ایمان بھی ہو, امام المجاہدین بھی ہو, مسجد کے نمازی بھی ہو, کعبے کے حاجی بھی ہو, قرآن کے قاری بھی ہو, عدالت کے قاضی بھی ہو, میدان کے غازی بھی ہو, اور محبوب کبریہ کے صحابی بھی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کی شادی کی خبر سرکار نے پہلے دی ہوئی تھی, بخاری شریف کی پہلے دی تھی, سبق 5 سے 21 ہے. سیدنا انس بن مالک راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے. دائیں جانب صدیق اکبر ہے, جنت میں بھی ایسے داخل ہو سکا, دائیں جانب صدیق اکبر ہے, بائیں جانب فاروق اعظم ہے, پیچھے عثمان غنی ہیں. جب احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے کے نا, احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا, وجد میں آ گیا. اور یہ بھی حدیث بخاری کی ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد جبل یحبنا ونحبہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس حدیث کے اوپر ایمان لے آئیں, خدا کی قسم دنیا کے سارے اصل کے اوپر فرقے ختم ہو جائیں, سارے فرقے ختم ہو جائیں, ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں. حدیث بھی بخاری کی اتھینٹک حدیث ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے, ہم اس سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. تو پیار ایسا کیسے کیا جاتا ہے جس کو جانتے بھی ہو, پہچانتے بھی ہو. یعنی احد پہاڑ بھی جانتا ہے ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نجمی تو نہیں جانتا تو جا تباہ و برباد ہو, نہ جان. احد پہاڑ بھی جانتا ہے. حدیث بخاری کے, یا بخاری سے نکال دے اس حدیث کو تو یا انسان کا بچہ بن جائے. بے شک.
سرکار فرماتے ہیں احد جبل، احد ایک ایسا پہاڑ ہے یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتا ہے۔ اور بات کو تشریف لے گئے، وہ وجد میں آ گیا۔ عرض میں معلوم فرماتے ہیں سرکار نے نبوت پر ایک ایڑی لگائی اور فرمایا اسکت احد فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، احد رک جا، ساکن ہو جا، ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو یہ تو اس سے کتنے سال بعد جا کے 2 سال 3 ماہ گیرہ صدیق اکبر نے خلافت کی، اس کے بعد 10 سال 6 مہینے 4 نے خلافت کی، فاروق اعظم نے پھر وہ شہید ہوئے، اس کے بعد 12 سال خلافت کے زمانے غنی میں پھر شہید ہوئے۔ تو نبی کے اردن کے خود پہاڑ کے اوپر بتا دیا تھا، کیونکہ تیرے منہ جڑی گل نکلے او تیرے، تیرے منہ جڑی گل نکلے او تیرے، جڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر، اللہ سب نے کیتیاں بڑائیاں تیرے نام دیاں، ہر پاس پیاں نے دہائیاں تیرے نام دیاں، ہر پاس پیاں نے دہائیاں تیرے نام دیاں، ایک بھوک بیٹھے رہندے پکے جو اصول دے، ایکو بھوک بیٹھے رہتے پکے جو اصول دے، غیران دی غلامی او کدی نہ قبول دے، جنہ لوگا کیتیاں گدائیاں تیرے نام دیاں، ہر پاس پیاں ہر پاس پیاں نے دہائیاں، عاشقان محفلاں سجائیاں تیرے نام دیاں، ہر پاس پیاں نے دہائیاں تیرے نام دیاں۔ اللہ تکبیرہ۔ سنو حضرت علی علیہ السلام اپنے حضرت کی شان میں کیا فرما رہے ہیں، 2 قول میں بیان کروں گا آپ کے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھا وہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کو ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے عثمان غنی سے بغض رکھا وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور مولا کا نام کا دوسرا فرمان ہے کہ سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم ان کے بعد امت میں سب سے افضل سیدنا عثمان غنی کی ذات۔ یہ مولا کائنات فرمانے ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں بخاری شریف کی دوسری صفحہ 214، فنا آنا مدینۃ العلم وابو بکر اساسھا وعمر جدارھا وعثمان سقفھا وعلی الباب۔ سبحان اللہ۔ یہ دکھ ہوتا ہے 3 حصے حدیث کے کھا جاتے ہیں، چوتھے ہی بیان کرتے ہیں کیا نام مدینۃ العلم والی الباب ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سرکار میں علم کا شہر میں پہلے 3 سیکنڈ کھاتے ہوئے، یہ بخاری کی حدیث پوری پڑھی ہے میں نے۔ سرکار مت ہے کہ آنا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسھا، میں علم کا شہر ہوں، صدیق اکبر اس کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ۔ و عمر جدارھا، میں علم کا شہر ہوں، فاروق اعظم اس کی دیواری ہے۔ آنا مدینۃ العلم و عثمان سقفھا، میں علم کا شہر عثمان غنی اس کا چھت ہے۔ والی الباب ہوا، علی اس کا دروازہ ہے۔ مجھے یہ بتاؤ جب مکان میں آتے سب سے پہلے دروازہ لگاتے ہیں، سب سے پہلے بنیاد بنتے ہیں۔ میں بنیاد صدیق اکبر ہے، اس کے بعد دیواریں چنی جاتی ہیں، میں دیوار فاروق اعظم ہے، اس کے بعد چھت ڈالا جاتا ہے، چھت عثمان غنی ہے، دروازہ لگتا ہے بعد میں۔ خلافت کی ترتیب بتا دی، مایا والی الباب خالی اس کا دروازہ ہے۔ یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں، یہ سرکار کی امت میں صدیق اکبر فاروق اعظم کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی۔ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا ریاض النظرہ تیسری صفحہ 28 ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا دور خلاف ہوتا ہے، پریشان ہو گئے، 1 سالی آ گئی، عوام پریشان ہے۔ آج عوام بھوکی مرتی رہے، خودکشیاں کرتی رہے، حکمرانوں کے اپنے ٹھاٹ باٹے ختم نہیں ہوتے۔
سیدنا فاروق اعظم 10 سال 6 ماہ 4 دن خلیفہ رہے ہیں، 25 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے. آپ رویا کرتے زمین سے تنکا اٹھاتے تو فرمایا فاروق اعظم کاش تنکا ہوتا، کاش تیری ماں کو جنم نہ دیا ہوتا تو ان سے حساب نہ لیا جاتا. اور پھر فرماتے کیا ہے فاروق اعظم اگر دریائے فرات کے کنارے کو کتا بھی بھوکا مر گیا تو ان کے جواب دینا ہوگا تھا. یہ ہے ریاست مدینہ کے وادی. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ سیدنا عثمان غنی اس وقت جو کہ دور صدیق اکبر کیا پریشان ہو گئے، کیا سالی آ گئی ہے تو لوگ پریشان ہیں. فرمایا ٹھہر جو آج شام کو اللہ تعالیٰ پریشانی دور کر دے گا. شام کو سیدنا عثمان غنی 1000 اونٹ لے کر آئے جن کے اوپر کشمش تھی اور گلہ تھا. مہنگی اجناس سے دونوں. مدینے کے تاجر دوڑتے ہیں حضور ہم سے 10% منافع لے لیں، 15 لے لیں، 20 لے لیں، ہمیں دے دیں. فرمایا مجھے اس سے زیادہ منافع ملتا ہے. میں نے کہا ہم سے بڑا کون تو مدینے کا تاجر ہے. فرمایا میں نے 1 کے بدلے 10 لینے ہیں، میں نے 1 درہم کے اوپر 10 منافع لینا ہے. وہ پھر 180 اللہ تعالیٰ کی سورہ الانعام 8واں پارہ اللہ ہوتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. میرے راستے میں 1-2 بندہ کم از کم پھر 700 گنا پھر بغیر حساب و کتاب واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. عثمان غنی نے 1000 اونٹ اللہ کے نام پر فقراء غرباء میں تقسیم فقراء غرباء میں تقسیم کر دیا. تو سورۃ توبہ میں اس میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ایمان والےو اللہ تعالی نے تہاڈیاں جاناں نوں وی تہاڈے مالاں نوں وی جنت دے بدلے خرید لیا وے. جنت دے بدلے یہ وسی کہنے ہیں عثمان غنی نے سب کچھ جڑا اپنی جان بھی اپنا مال بھی اللہ دے راہ وچ دے کے اللہ تعالی نے عثمان غنی دی جان نوں تے مال نوں خرید لیا. کیونکہ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا. محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا. اللہ دیدار ہے اللہ دیدار ہے. اس کے بعد سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں یہ ریاض النظر کی 359 ہے. جمعے کا دن تھا 18 ذی الحجہ 65 ہجری ہے. تلاوت کرتے ہیں قرآن مقدس کی فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَحَسْبُهُ. کہ وہ ہستی جنہوں نے 35,000 درہم میں بحر روما خرید کر وقف کیا مدینہ والوں کے لیے، آج اپنے گھر میں 40 دن سے پیاسے ہیں. معاشرہ کیا ہوا ہے. چلی شیر خدا کے زبیر بن عوام کے طلحہ بن عبید اللہ کے حضور ہمیں حکم دی 200-300 بلوائیاں ان کی گردن اڑا دیں. میں اپنے جان تو دے سکتا ہوں لیکن اپنے آقا کے شہر کی بھی حرمتی ہوتا نہیں دے سکتا. اور یہی امام حسین علیہ السلام کا تم تھا. مطلب اگر میں مدینہ سے نہ لے گا یہ چڑھائی کرے گا میرے نانا جان کے شہر کی بھی حرمتی کرے گا. مکہ پہ چڑھائی کرے گا اللہ تعالیٰ گھر کی بھی حرمتی کرے گا. تو یہی تو عقیدہ تھا نا. یہی امام حسین علیہ السلام کا یہ مشن تھا کہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہوں. میں نے مدینہ کو بھی بچانا ہے، مکہ کو بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے. یہی خواہش ہے آپ کی. ایک خواہش سینہ دین رہ جائے، دیان رہ جائے، شان رہ جائے، لٹ جائے پاویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. ان کی بھی یہ خواہش تھی، یہ مشن تھا. سمانے کا نہیں پتہ کہ مجھے تھوڑی اونگ آئی، اللہ کے محبوب آ گئے. صدیق اکبر کی ذات بھی ساتھ ہے، فاروق اعظم کی ذات بھی ساتھ ہے. سرکار نمایاں عثمان غنی آج افطاری ہمارے ساتھ ہے.
روزے کے شہید سبحان اللہ. اور یہ آیا پڑھے تھے فاسا یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. اس آیت کے اوپر آپ کے فون کے کرتے گئے سورہ بقرہ کی آیت. تو آپ نے شہر مدینہ کی حرمت کو بچایا, خلافت کی حرمت کو بچایا, خون ریزی کو ایمان والوں کی قتل ہونے سے بچایا, اور اپنی جان 18 ذی الحجہ 35 ہجری آج سے 1407 سال پہلے آج 19 ذی الحجہ 1442 ہجری ہے. تو آپ یہ آیات مقدسہ تلاوت کرتے ہوئے شہید ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں عرض کر رہا تھا 3 پہلو آپ کی شخصیت میں نمایاں تھے, ایک صحاوت, ایک نرمی, ایک حیا. مشکات کا صفحہ 560 ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیہ خراویہ ہیں. فرماتے ہیں کہ آقا کریم میرے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں. پیمان مبارک اٹھا ہوا ہے, پنڈلیاں موٹی ننگی ہیں. دروازے پہ دستک پہ پوچھا کون؟ عرض کیا انا ابو بکر. سیدہ عرض کرتے ہیں حضور صدیق اکبر ہے. میں اجازت دے دو. آئے سرکار کے گفتگو شریف تھی. اس کے بعد پھر دستک پہ کون؟ فرمایا انا عمر. ہمارے سیدہ اجازت دے دو. پھر کیا تھا میں گفتگو شریف تھی. اس کے بعد پھر سے کوئی پوچھا کون؟ انا عثمان. سیدہ فرماتے ہیں جب عثمان غنی کا نام سنا تو سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنا تیب مبارک نیچے کر لیا, پنڈلیاں کو ڈانپ لیا. پھر عثمان غنی یہ تو گفتگو شریف کی. جب تینوں دوست چلے گئے نا تو امی جان عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے ابا جان آئے, آپ لیٹے رہے. فاروق اعظم آیا, آپ لیٹے رہے. جب عثمان غنی اٹھ کے بیٹھ کے کپڑے بھی درست کر لیے تو یہاں سرکار نے جملہ فرمایا نہ فرمایا شاء اللہ استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ. کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں اللہ کے فرشتے جس سے حیا کروں. اور یہ آج کی تقریر کا نچوڑ ہے. سرکار کا فرمان ہے کہ حیا کا مادہ ایسا ہے جو انسان کو گناہ سے روکتا ہے. جب تم حیا نہ رکھے جو مرضی کرو. جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے نا پھر وہ 5 سال بچی کے ساتھ بھی ریپ کرتا ہے. اس لیے تو ہمارا دین اتنا سچا سچا ہے. ہمیں حکم ہے کہ یور تھنکنگ مسٹ بی مادہ, تمہاری سوچ بھی پکیزہ ہونی چاہیے, تمہاری تنہائی بھی پاک ہونی چاہیے. تو یہ جب غلامہ نے مصطفیٰ با حیا بن جائے گا کہ سارے جرائم رک جائیں گے. تو جو آیات میں سے میں نے تلاوت کی سے تلاوت کرنا جا کے یہ 26واں پارہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 10 تھی. جب سرکار نے بیعت کی عثمان غنی کی تو اللہ نے فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. Surely those who are swearing to you indeed swearing to Allah. The hand of Allah is over their hand. محبوب بے شک جو آپ کی بات کرتے ہیں حقیقت میں یہ اللہ کی بات کرتے ہیں. یہ آپ کا ہاتھ نہیں, اللہ کا ہاتھ ہے. عثمان غنی کے ہاتھ سرکار نے اپنے ہاتھ کو کہا ہادی یاد عثمان, یہ میرا نہیں عثمان غنی کا ہاتھ ہے. بتا رہا بھی حالا یادی وقال ہادی عثمان کی بہاری کا حدیث ہے. اس کو دائیں ہاتھ میں رکھا, یہ عثمان کی بیعت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب عثمان کے ہاتھ کو آپ نے اپنا ہاتھ کہا ہے, میں اس کو اپنا ہاتھ کہا. ید اللہ فوق ایدیہم, دی ہینڈ آف اللہ از اوور دیئر ہینڈ. محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں, یہ میرا ہاتھ ہے. تو یہ عثمان غنی کی حیا اتنی عظیم ہے. سرکار نے دعا کی کہ مولا میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے, تیری بارگاہ میں کھڑا ہو کے حساب نہیں دے سکے, اس کو بغیر حساب و کتاب ہی جنت عطا. اور بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے عثمان غنی, اور ان کے وسیلے سے 70,000 غلام بھی جائیں گے. میری بات نہیں ہے, اسواق البرکہ صفحہ 109 ہے. اتو بزرا ابن عباس رئیس المفسرین راوی ہیں کہ سرکار نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلون بشفاعت عثمان سابقون الفا کلہم قد استجاب النار الجنت بغیر حساب کے. 70,000 وہ بندے جن کے اوپر جہنم غالب ہو چکی ہوگی وہ بھی عثمان غنی کی شہادت سے بغیر حساب و کتاب جنت میں. آج اللہ کا میں بیٹھ کر سرکار کے بعد عہد کرنا یا الہی بقیہ زندگی سید عثمان غنی کی طرح ہم با حیا کے گزاریں گے. ایسے نہیں وعدہ کروں تمہارا یا رب مصطفیٰ استقامت کی دولت کا فرما. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ.